अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में तो अभी रात है, लेकिन पाकिस्तान में 19 दिसंबर 2024 जुमेरात के दिन का आगाज़ हो रहा है। मैं 2 दिन के बाद इस यूट्यूब चैनल पे लौट रहा हूँ। मेरे सामने बहुत सी इंटरेस्टिंग, बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हैं। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, इमरान खान से भी है, पाकिस्तान के जनरल साहिबान के बढ़ते हुए जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ भी है। उसके अलावा खित्ते के अंदर हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही है और हिंदुस्तान, चीन और रूस के दरमियान जो है बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक्स जो है हमें देखने में आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें मेरे सामने हैं। इसके अलावा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफरी सैक ने एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया टकर कार्लसन को, जो कभी फॉक्स न्यूज़ के टीवी एंकर होते थे लेकिन अब अपना खुद प्लेटफॉर्म जो है वो रन करते हैं। और इस इंटरव्यू के बाद जो है मेरे हवाले से चंद लोगों ने आप में से कुछ बड़े मतलब किस्म के कमेंट्स किए हैं जिसका मैं जवाब भी देना चाहता हूं। लेकिन इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं आपको याद करवाऊंगा कि अगर अभी तक आपने इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। मैं जब भी इसके डैशबोर्ड पे देखता हूं मुझे वहां से पता चलता है कि सिर्फ 32-33% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसके सारे नोटिफिकेशंस खुले हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को इसकी वीडियोज़ नहीं भी मिलती। और जैसा कि मेरा ख्याल है अब तक आप में से बहुत से लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन का जो सिस्टम है और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जनरल साहिबान हैं, वो किसी भी यूट्यूब चैनल से इतनी मोहब्बत, इतना प्यार नहीं करते, इतनी दस्ते शफ़क़त उनकी किसी चैनल के ऊपर नहीं है, इतनी नज़र उनकी किसी चैनल पे नहीं है। ये एक ऐसा चैनल है जिसे वो खुद सारे बैठ के बहुत गौर से देखते हैं और बाकी आवाम जो है उसको वो सुनने से रोकने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इसको जॉइन करेंगे, इसको शेयर करेंगे, इस पे कमेंट करेंगे तो इससे इस मैसेज के फैलने में मदद मिलती है। अब चलते हैं डेवलपमेंट्स की तरफ। अपने इब्तदाइये में इंट्रोडक्शन में मैं एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट का जिक्र करना भूल गया। गुज़िश्ता 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान के प्रोमिनेंट वीलॉगर और सहाफ़ी असद तूर साहब को डच एम्बेसी ने, हॉलैंड ने, नीदरलैंड्स ने ट्यूलिप अवार्ड दिया फॉर ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी के इश्यूज़ को कवर करने के लिए। ये बिलाशुबा असद तूर की बहुत बड़ी कामयाबी है। आई होल हार्टेडली कंग्रेचुलेट हिम। हाउएवर इसके अंदर कुछ ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं जिनको समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे किसको मैसेज दिया गया है, क्यों ये मैसेज दिया गया है और कैसे ये मैसेज जो है वो जो एंग्लो सेक्सन पावर्स हैं उससे ज़रा मुख्तलिफ किस्म का यहाँ पर ये मैसेज है, इसके ऊपर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा उस तरफ चलूँ जहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डिस्टिंग्विश प्रोफेसर जनाब प्रोफेसर जेफरी सैक ने टकर कार्लसन को, जो फॉक्स न्यूज़ के एंकर पर्सन होते थे, अब अपना एक प्लेटफॉर्म रन करते हैं, उसे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में है तो तकरीबन ये ऑलमोस्ट 2 घंटे का ये इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा जोर जो है वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी विज़ सीरिया, इसराइल के साथ है और कैसे सीरिया जो है उसको नेतन्याहू ने, अमेरिका ने और इसराइल ने उसे टारगेट किया और बशर असद की हुकूमत को गिराने के मुहर्रिकात क्या हैं। इसके ऊपर आप में से चंद लोगों ने कमेंट किए। एक साहब का कमेंट मैंने पिछले वीडियो के ऊपर टॉप पे पिन भी किया था। खासे पढ़े लिखे वो साहब हैं, वो पता नहीं अमेरिका में ही हैं कहीं। उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि मैं न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट पढ़ के अपना वक्त जो है वो ज़ाया करता हूँ, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ ज़ायनिस्ट प्रोपेगेंडा है। और असल में अगर मुझे समझना है कि सीरिया के अंदर क्या हुआ तो मुझे टकर कार्लसन के साथ जो डिस्कशन है प्रोफेसर जेफरी सैक की वो देखनी चाहिए। मुझे खासी हैरत हुई इसको देख के, क्योंकि ज़ाहिर है सारे शायद उन्होंने मेरे वीलॉग नहीं देखे होंगे, हर आदमी हर वीलॉग नहीं देख सकता। मैंने 3-4 वीलॉग किए सीरिया के हवाले से और दमस्कस के फॉल का जो पहला ही मेरा वीलॉग है, उसके बाद जितने मैं मतवातर इस पर मैंने वीलॉग किए, मैंने मसलसल की निशानदेही की कि जो पाकिस्तान के आम लोग 90% से ज़्यादा समझ रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं कि ये एक ज़ालिम शिया बादशाह जो था उसका सुन्नी बहादुर मुजाहिदों ने उसका तख्ता उलट दिया है। असल सूरत हाल बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि बशर असद की हुकूमत ने और उनके वालिद साहब जो हैं हफीज़ुल असद जो हैं, उन्होंने मुल्क शाम के लोगों के ऊपर बेतहाशा उन्होंने मज़ालिम ढाए। लेकिन जो हुकूमत का डिवाइस हुआ, जिस तरह से हुकूमत को गिराया गया, इसमें मैंने बड़ा क्लियरली कहा कि ये CIA और मोसाद की कोऑपरेशन है। इसमें टर्की का बड़ा एक माइनर रोल है। ये वो बात है कि अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेरिका के मेन स्ट्रीम अखबारात को देखें तो उसमें आपको ऐसा लगता है जैसे इसमें तुर्की मेन इसका वेक्टर है, इसको तुर्की का ही बड़ा रोल है। लेकिन मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि व्लॉग में कि इसमें तुर्की का कोई इतना बड़ा हदफ नहीं था। उनका तो मसला सिर्फ कुर्दिश हद तक था बॉर्डर पे, ताकि कुर्द ऑटोनॉमी से वो डिस्टर्ब होते हैं। असल में सीरिया की हुकूमत फारिग करके नेतन्याहू ने और इसराइलीज़ ने और अमेरिकन्स ने पावर डायनामिक जो है मशरक़ वस्ता का उसको चेंज कर दिया है। ईरान को और बहुत कमज़ोर कर दिया है। चीन और रूस को मशरक़ वस्ता से धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया है और ये रूस, चीन और ईरान की बहुत बड़ी शिकस्त है। इसके बाद ईरान जो है वो बहुत ज़्यादा गैर महफूज हो गया है। ये एनालिसिस मैंने पहले भी दिया था। अब दूसरी बात जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि आप में से बहुत से लोग इसको नहीं समझ सकते। अगर आप पाकिस्तान के
ذرائع ابلاغ کو دیکھیں، ایک خاص قسم کی ایموشنل سینٹیمنٹیلٹی میں اور لیک آف انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے. وہ پرابلم ہے پاکستان کی اردو میڈیا کا، اس کا میں کچھ کر نہیں سکتا. لیکن جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ نیو یارک ٹائمز پڑھنے سے یا واشنگٹن پوسٹ پڑھنے سے کوئی پتہ نہیں زائنسٹ پروپیگنڈے کی زد میں آ جاتا ہے. ہاں، وہ جو کبھی کبھی پڑھتا ہو یا کوئی تھوڑی دیر کے لیے اخبار پڑھتا ہو وہ اس کی زد میں ہو سکتا ہے، آ سکتا ہو. لیکن جو اسٹوڈنٹ ہی ہو کین انٹرنیشنل ریلیشنز کا، ورلڈ افیئرس کا یا ہسٹری کا، اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا. عصر حاضر میں پروفیسر جان مرشائمر ہوں یا پروفیسر جیفری سیک ہوں یا کوئی بھی ہو امریکہ کا ایکیڈیمک، اس کے لیے دنیا کو نیو یارک ٹائمز، اکانومسٹ، فورن افیئرز، واشنگٹن پوسٹ پڑھے بغیر آپ دنیا کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ اس حوالے سے میرے کامنٹس ہیں. اب انگریزی زبان میں ایک محاورہ ہے، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اسی لیے سنس دا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اس سے پہلے کہ میں ان انٹرسٹنگ پولیٹیکل ڈبیٹ کی طرف چلوں جو سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے اس وقت بنگلہ دیش اور ہندوستان کے درمیان میں ہو رہی ہے نریندر مودی کے ایک ٹویٹ کے حوالے سے، اور اس ڈائنامک کو دیکھوں جو ہندوستان اور چین اور ہندوستان اور روس کے درمیان ہے، میں بات کا آغاز کرتا ہوں عمران خان سے، پاکستان تحریک انصاف سے اور جنرل صاحبان کے بڑھتے ہوئے پرابلمس. اب جنرل صاحبان کا اس وقت سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو مجبور کر دیا جائے، باور کروایا جائے، اس کے سیلف کانفیڈنس کو بریک کیا جائے، اسے یہ احساس دلایا جائے کہ نہ تو عوام، نہ تو امریکہ، نہ کوئی دنیا کی طاقت، کوئی بھی تمہیں بچا نہیں سکتا ہمارے چنگل سے، اور تمہیں ہم سے کمپرومائز کرنا ہے ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ. لیکن ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ جنرل صاحبان کو یہ بھی احساس ہے کہ انہوں نے جس قسم کا کھلواڑ پیدا کر دیا ہے، جس قسم کا بحران اور کرائسس انہوں نے اپنے لیے کھڑا کر دیا ہے اور افواج پاکستان کے لیے کھڑا کر دیا ہے، اس میں سے صرف اور صرف ایک ہی شخص، ایک ہی لیڈر جو ہے اب انہیں نکال سکتا ہے، اور اس کا نام ہے عمران خان. بہرحال وہ آف کورس یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے عمران خان کو مزید دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی کانٹیکس میں آپ کو اس پریس کانفرنس کو سمجھنا پڑے گا جو اب سے بہت گھنٹے پہلے جب ویڈنسڈے کے دن ختم ہوا تو تقریباً آدھی رات کے قریب علیمہ خان صاحبہ نے، جو عمران خان کی ہمشیرہ ہیں، اور ان کے ساتھ بیرسٹر سلمان صفدر جو عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی. اس جوائنٹ پریس کانفرنس میں پہلے علیمہ خان بولی، اس کے بعد بیرسٹر صفدر نے قانونی نکات کے حوالے سے بات کی. اس کا امیجیٹ کانٹیکس وہ القادر کیس تھا جس کی پروسیڈنگ جو ہے عدالت کے اندر، بحث جو ہے وہ رات کو بہت دیر تک چلتی رہی. بیرسٹر سلمان صفدر نے اس کی یہ وضاحت بھی کی کہ یہ دونوں سائڈز، پروسیکیوشن اور ڈیفنس کے درمیان ایگریمنٹ تھا کہ ہم رات تک اس کی سماعت کریں گے، اس ڈسکشن کریں گے، اسے ہم کمپلیٹ کریں گے. تو یہ ایک میوچل ایگریمنٹ تھا. تاہم جب علیمہ خان پہلے بولی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں، عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ کو ختم نہیں کیا، ہم نے سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ ہم نے شروع کرنی ہے. اگر ہمارے جو دو مطالبات ہیں، اور مطالبات وہی ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اور 26 نومبر کے حوالے سے، اور اسی طرح سے ہمارے جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں انہیں آپ رہائی دیں، وہ پولیٹیکل پریزنرز جو انڈر ٹرائل ہیں، جن کی کنوکشن وغیرہ جو نہیں ہوئی، ان کو آپ رہا کریں. تو اگر یہ ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے تو علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان کو کوٹ کرتے ہوئے ایک بار پھر انہوں نے یہ بات دہرائی. انہوں نے کہا کہ ہم ایک سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ لانچ کریں گے، جس کے پہلے حصے میں، یہ تو نہیں کہا گیا کہ اس کے باقی حصے کیا ہوں گے، لیکن اس کے پہلے حصے میں شروعات کے طور پہ ہم جو پاکستانی ڈائسپورز ہیں، جو ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہیں، ہم ان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ پاکستان میں جو آپ ریمیٹنسز کرتے ہیں، وہ ریمیٹنسز جو ہے اس سے ہاتھ روک لیں. اب اس میں یہ کلیریفائی نہیں کیا گیا کہ کتنے عرصے کے لیے روک لیں، 2 ہفتے کے لیے روک لیں، 3 ہفتے کے لیے روک لیں، 1 مہینے کے لیے روک لیں، کن ممالک سے ہم زیادہ ریکویسٹ کریں گے. میں اس کے بارے میں کئی ویلاگس میں پہلے آپ کو اس کی وضاحت کر چکا ہوں. انہیں پیورلی ٹیکنیکل ریزنس کے یہ کوئی بہت زیادہ کامیاب چیز نہیں ہو سکتی فورن ریمیٹنسز کو روکنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریمیٹنسز کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستانی محنت کش بھیجتے ہیں، جو متحدہ عرب امارات کے ہیں، اندر ہیں، ابو دھابی میں ہیں، دبئی میں ہیں، شارجہ کے اندر ہیں، جو عمان میں ہیں، قطر میں ہیں، بحرین میں ہیں، اور آف کورس جو سعودی عرب کے اندر ہے. اسی طرح سے یورپ میں ہیں، یونان میں ہیں، مختلف جگہوں کے اوپر پائے جاتے ہیں، برطانیہ میں ہیں. اور اس میں سے بہت کم ترسیلات ایسی ہوتی ہیں جو رچ اینڈ ایفلوئنٹ پروفیشنلز جو ہیں وہ بھیجتے ہیں وہ پاکستان، بیکاز ان کے پیچھے ڈپینڈنٹس اس قسم کے نہیں ہیں جن کے لیے بھیجتے ہوں. باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ یہ جو ایکسپیٹ ریمیٹنسز ہیں، یہ کسی پولیٹیکل کنسیڈریشن میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے نہیں آتی ہیں، یہ پاکستان کی حکومت اور ریاست کی مدد کرنے کے لیے بھی نہیں آتی ہیں. یہ خالصتاً ایک ڈپینڈنٹ جو خاندان پیچھے ہیں، جس میں ماں باپ ہیں، جس میں بچے ہیں، ان کی ایجوکیشن ہے، چھوٹی موٹی انویسٹمنٹس ہیں، ان کی کفالت کے لیے، علاج ہے ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، یہ ان کی کفالت کے لیے پیسے آتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس کو اس طرح سے ڈیل کر رہی ہے کہ بغیر کسی اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے، بغیر کسی اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے اس چیز کو روکا جا سکتا ہے.
چونکہ یہ بات کرتے ہی نہیں ہیں ٹھیک طرح سے، تو میں تھوڑے سے اس میں پوائنٹس ایڈ کر دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ سوچنا پڑے گا، سب سے پہلے انہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹوٹل اگر $100 کی لیٹ سے کہ اگر $100 یا $100 ملین کی جو ترسیلات آتی ہیں، ایکسپیٹ ریمیٹنسز آتی ہیں کسی ایک مہینے کے اندر، جتنی بھی آتی ہیں وہ کن کن ڈیسٹینیشن سے آتی ہیں، ان کی کیا پرسنٹیج کہاں سے اوریجنیٹ کرتی ہے، کتنے پوٹینشیل لوگ ہیں جو وہ ترسیلات جو ہے وہ بھیجتے ہیں، اور وہ کن کن علاقوں کا رخ جو ہے وہ اختیار کرتی ہیں۔ جو زیادہ اس میں مناسب اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ 15 دن کے لیے، یہ 3 ہفتے کے لیے، یہ ایک مہینہ زیادہ ہو جائے گا، 15 دن یا 3 ہفتے کے لیے آپ فلاں تاریخ سے اسٹارٹنگ فرام منڈے سچ اینڈ سچ ڈیٹ آپ ان ترسیلات کا ہاتھ جو ہے وہ روک لیں۔ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کی پولیٹیکل سگنیفیکنس ہے۔ جس طرح سے جب کوئی سیاسی جماعت کی کہتی ہے، یہ ٹریڈرز کہتے ہیں کہ ہم پہیہ جام ہڑتال کرنے لگے ہیں، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم اکانومی کو پورے 30 دن کے لیے روک دیں گے، وہ کہتے ہیں کہ آج کے دن میں کسی فرائیڈے کو، کسی سیٹرڈے کو، کسی منڈے کو ہم پہیہ جان ہڑتال کر کے یہ ثابت کریں گے حکومت کے سامنے کہ ہمیں عوام الناس کے اندر یا پرٹیکولر کمیونٹی کے اندر یا ٹرانسپورٹ کمیونٹی کے اندر ہمیں کتنی سپورٹ حاصل ہے۔ یا لوگ جب کہتے ہیں، ٹریڈرز کہتے ہیں کہ ہم شٹر ڈاؤن اسٹرائک کریں گے، تو وہ دن کوئی دے دیتے ہیں جمعے کا یا ہفتے کا، یا وہ کہتے ہیں کہ آپ جمعے کی نماز کے بعد ہم شٹر ڈاؤن کر دیں گے، یا جمعے کی نماز تک ہم شٹر ڈاؤن رکھیں گے۔ تو وہاں پر بھی بنیادی طور پہ اپنی سیاسی سپورٹ جو ہے اسے ثابت کرتے ہیں۔ جس طرح سے جب آپ کوئی ریلی نکالتے ہیں، جلسہ لے کے آتے ہیں ڈی چوک کی طرف، تو آپ اپنی پولیٹیکل سپورٹ جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں۔ تو تحریک انصاف کو اس کی سمبولک امپورٹنس کے اوپر جانا ہے، وہ اسے بالکل اوپن اینڈڈ طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں۔ اس فینومینا کو، اس پورا کا پورا جو ایک اکنامک فلو ہے، اسے انہیں اسٹڈی کرنا، ڈائسیکٹ کرنا، ڈیوائڈ کرنا، اور اس کے بعد اس کے حوالے سے ایک اسٹریٹجک کمیونیکیشن کرنا، تاکہ لوگوں کا نقصان بھی نہ ہو اور آپ اپنا پوائنٹ ثابت کر سکیں۔ اگر آپ 15 دن کے لیے انویسٹمنٹس میں واضح کمی کرتے ہیں، ایسے اسٹارٹنگ فرام دی 1 جنوری سے 15 جنوری تک اگر آپ ایک جھٹکا دے کے دکھاتے ہیں، اور 15 جنوری سے پہلے آپ نے اسٹڈی کیا ہوا ہے کہ دسمبر کے پورے مہینے میں کتنی ترسیلات آئیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ایک مہینے میں اتنی آتی ہیں، ہم 15 دن میں جب ہم نے آرڈر دیا تو یہ آدھی رہ گئیں یا 1/3 رہ گئیں، اور کتنا زیادہ ایک دھچکا لگا، اس سے سارے پاکستانی میڈیا کو، حکومت کو، پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ آپ کا کتنا ایک امپیکٹ ہے۔ اچھا، موونگ فرام دس پوائنٹ، علیمہ خان صاحبہ نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس کے اوپر، یہ جو کیس، کیونکہ القادر کے حوالے سے یہ ساری ڈسکشن اور پریس ٹاک تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس کا جو کیس میں سزا سنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بیکاز علیمہ خان صاحبہ کو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ بیرسٹر سلمان صفدر کی میں بھی آپ سے ان کی بھی ایک سمری آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ یہاں پر ایک سزا سنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس طرح سے سارے کیس کو چلایا گیا ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ ایک آدھ دن میں جب بھی اس کا فیصلہ چونکہ محفوظ کر لیا گیا آج کے دن میں، جو پچھلے 24 گھنٹے میں، اسے جب سنایا جائے گا تو عمران خان اور بشرا بی بی کی یہاں پر بھی کنوکشن کر دی جائے گی، اور اس میں سے پیغام اور میسج یہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی ایسا پولیٹیشین یا پولیٹیکل لیڈر جو عوام الناس کی بہتری کے لیے پبلک انٹرسٹ میں کام کرے گا، اس کی تو آپ کنوکشن کر سکتے ہیں، اسے تو آپ سزا سنا سکتے ہیں، لیکن جو اربوں روپے لوٹ کے پاکستان سے باہر لے جاتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اور وہ دوبارہ آ کے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں اور من موجیاں کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا تھا علیمہ خان صاحبہ کا۔ اب آئیں اس چیز کے اوپر کہ ان کے بعد علیمہ خان کے بعد بیرسٹر سلمان صفدر نے اس کو سمرائز کیا، اس کیس کو۔ بیرسٹر سلمان صفدر چونکہ پالیٹیشین نہیں ہے، انہوں نے بہت ہی نپے تلے انداز میں بڑے آبجیکٹو اور ریئلسٹک طریقے سے انہوں نے اس کیس کی ڈائسیکشن کی۔ انہوں نے کہا اس کیس کے اندر پروسیکیوشن کے اپنے وٹنسز اور وکلا جو ہیں وہ یہ اعتراف کر چکے ہیں، ان کے اپنے وٹنسز جو لے کر آئے ہیں وہ یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس کے اندر جو ہے عمران خان اور بشرا بی بی کا کوئی فائنینشیل کنٹرول، ریگولیشن اور انٹرونشن نہیں تھی۔ اس کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں انہوں نے کوئی اس کو مینج انہوں نے نہیں کیا، نہ ہی کسی بھی طرح سے، یعنی پروسیکیوشن وٹنسز یہ مان رہے ہیں جن کو پروسیکیوشن نے خود عدالت کے سامنے لایا کہ کسی بھی طرح سے عمران خان اور بشرا نے نہ تو اس کو مینج کیا ہے، نہ انہوں نے اس میں سے کسی قسم کا مالی فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ اصل میں 190 ملین پاؤنڈ نہیں ہے، یہ کوئی تقریباً 170 ملین پاؤنڈ ہے، جو ملک ریاض صاحب جو پاکستان کے بہت ہی بڑے ایک پراپرٹی ٹائکون ہیں، ان کی فیملی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ پیسہ جمع کروایا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا وہاں پہ پریس ٹاک میں کہ یہ جو پیسہ جمع ہوا اس کو تقریباً 4 برس میں جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار ہیں انہوں نے اس کو سبسیکوئنٹلی انویسٹ کیا، کہ پیسہ پاکستان آیا، سپریم کورٹ کی پوزیشن میں گیا، سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے ایز پر دی انسٹرکشنز ریسیو فرام دی چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ اس کو انویسٹ کیا۔ اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں انٹرسٹ اور منافع بھی کمایا گیا، یہ سب کچھ آن ریکارڈ میں ہے۔ پھر اس پیسے کو بعد میں فیڈرل گورنمنٹ میں دے دیا گیا، اور یوں پاکستان کے ریونیو کا کوئی لاس نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ پاکستان کی حکومت ملک ریاض صاحب کے خلاف کبھی بھی کوئی الزام برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی NCA کے سامنے ثابت نہ کر سکی، اینڈ دیئر فور لیگلی یہ پیسہ ملک ریاض صاحب ہی کا ہے، جو وہ لا کر انہوں نے سپریم کورٹ کے حوالے کیا۔ انہوں نے یہاں پر یہ بھی ایکسپلین کیا کہ جو یونیورسٹی ٹرسٹ ہے، القادر یونیورسٹی ٹرسٹ ہے، اس کے نتیجے میں پریکٹیکل ڈویڈنڈز اس کے سامنے ہیں،
بہت زیادہ طلبہ وہاں پہ تعلیم بھی پا رہے ہیں، ان کو فری اسکالرشپ بھی مل رہے ہیں، اور دو بہت ہی پریسٹیجیس پاکستانی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا ایک ورکنگ ایفیلیشن ہے. انہوں نے کہا کہ اس کی ایک ایفیلیشن جو ہے وہ پریسٹیجیس گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے ساتھ بھی ہے، اور لاہور یونیورسٹی مینجمنٹ سائنسز کی فیکلٹی بھی یہاں آ کے پڑھاتی ہے. یہ سارا ایکسپلین کرنے کے بعد بیرسٹر سلمان صفدر، جس کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ بہت ہی نپے تلے بہت ہی پروفیشنل انداز سے انہوں نے اپنا کیس میڈیا کے سامنے رکھا. انہوں نے کہا کہ ان ویو آف دیز سرکمسٹانسز مجھے پورا یقین ہے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ اسے کہتے ہیں جب اس کا فیصلہ کریں گے تو وہ عمران خان اور بشرا کو اس کیس میں ایکوٹ کر دیں گے، تاکہ ہمیں اس کے بعد ماضی کی طرح، انہوں نے کہا ماضی میں کبھی بھی ہمیں ریلیف نہیں مل سکی جو کورٹ آف فرسٹ انسٹنس ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی ثابت کیا کہ جو کنوکشن کی گئی ہے یہ غلط کی گئی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ وقت ہمارا ضائع نہیں کیا جائے گا اور ہمیں یہیں پر آپ ریلیف دے دیں گے، اس کو ختم کریں گے. فضول کیس کو وایات کیس ہے، تاکہ ہمیں جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کھٹکھٹانے نہ پڑے. اب ظاہر ہے کہ بیرسٹر سلمان صفدر پولیٹیشین بھی نہیں ہے اور وہ پولیٹیکل اینالسٹ بھی نہیں ہے، اور وہ پاکستان میں بھی ہیں، میں واشنگٹن میں بیٹھا ہوں. تو ظاہر ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ بیرسٹر سلمان صفدر جن جج صاحب کی طرف بیچارے اشارہ کر رہے ہیں ان جج صاحب کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کے کسی بھی جج صاحب کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ نے سپریم کورٹ ہی کو ختم کر دیا، جس کی طرف الٹیمیٹلی تمام جوڈیشری اور دیکھتی ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے، جب آپ نے سپریم کورٹ پاکستان کا گلا گھونٹ دیا تو پھر کون سی سیشن کورٹ اور کون سی اسپیشل کورٹ اور کون سی ہائی کورٹ بچی جب آپ نے سپریم کورٹ ہی کو ختم کر دیا. یہاں تو جو بھی فیصلہ ہے وہ جنرل صاحبان نے اور ان کے جو فورن مالکان ہیں انہوں نے کرنا ہے. اور میں آپ کو شروع میں ہی اس کے انیشیل پوائنٹس میں اپنے کامنٹس میں کہہ چکا ہوں کہ جنرل صاحبان مسلسل عمران خان کے اوپر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں، تاکہ عمران خان سائیکولوجیکلی سرنڈر کر کے جنرل صاحب کو وہ پولیٹیکل ڈیل دے دیں جس کی جنرل صاحب کو تلاش ہے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ. اور جنرل صاحبان نے یہ جو شداد جادوگر کی جادوگرنی اور نظام انہوں نے کھڑا کیا، ابن سبا کی جو جنت انہوں نے بنائی ہوئی، حسن بن سبا کی جو جنت بنائی ہے، اسے وہ کنٹینیو کر سکیں. ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ جنرل صاحب کو بہت اچھی طرح سے اس کا اندازہ ہے، جیسا کہ میرا خیال ہے 3-4 دن پہلے نجم سیٹھی صاحب نے بھی ڈفرینٹ الفاظ میں انہوں نے یہی بات دہرائی. جنرل صاحبان کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ جو کرائسس وہ کھڑا کر چکے ہیں، جو کرائسس ڈیولپ ہو گیا ہے، خاص کر کے 26 نومبر 2024 کا جو قتل عام انہوں نے کیا ہے، جلیانوالہ والا باغ کی طرح کا میسیکر کیا ہے، اس کے بعد جنرل صاحبان جو خاص کر کے، میں یہ ساری فوج کی بات نہیں کر رہا، جنرل عاصم منیر اور ان کے کولیگز، ان کے خاندانوں کو اگر اس کرائسس سے اگر کوئی نجات دلا سکتا ہے، ان کو کوئی سیف ایگزٹ اور سیفٹی دے سکتا ہے، تو وہ صرف ایک شخص دے سکتا ہے، اور اس شخص کا نام ہے عمران خان. چند ایگزامپلز جو مختلف نوعیت کی ایگزامپلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مختلف واقعات ہیں، ایگزامپلز ہیں، جنہیں دیکھ کے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جنرل صاحبان کو سپورٹ کہاں سے ملتی ہے اور ان کے یہ جو بڑھتے ہوئے چیلنجز ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ جو ہیں اس کے اسپوکس پرسن میتھیو ملر نے ویڈنسڈے کے دن امریکہ میں یہ انہوں نے اعلان کیا، وضاحت کی انہوں نے پریس ٹاک میں، کہ پاکستان کی 4 جو مسل ریلیٹڈ بیلسٹک مسل ریلیٹڈ اینٹیز ہیں ان کے اوپر امریکہ نے سینکشنز عائد کر دی ہیں، اور ان پرسوینس آف دی ایگزیکٹو آرڈر 13,382. اچھا، یہ ان کنٹینیویشن ہے کہ سپٹمبر اکتوبر میں ایک چائنیز ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو پاکستانی انہی اینٹیز کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کرتا تھا اس پہ سینکشنز عائد کی گئی تھیں. اس کی باٹم لائن کیا ہے، اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو دفاعی کوآپریشن ہے وہ مسلسل امریکہ کے فوکس میں ہے، اس کو اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے اور اس کا راستہ روکنے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے. الزام تو یہ ہے کہ پاکستانی اینٹیز اور چینی اینٹیز جو ہیں وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی پرولیفیکیشن کر رہی ہیں، حالانکہ یہ دونوں ریسپانسبل اسٹیٹ باڈیز ہیں. تو مطلب اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے. اور اچھا، ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ پاکستان کا سارا جو ڈیفنس ہے وز انڈیا وہ مسلز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ جو مسلز ہیں اور جو راکٹ لانچرز ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ان کو آپ کو مسلسل اپ گریڈ کرنا ہے، ماڈرنائز کرنا ہے، انوویٹ کرنا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 2 سال یا 4 سال پہلے کوئی چیز بنا لی تھی تو اب وہ اسی طرح سے رہے گی. اور عصر حاضر کی جو ساری جنگ ہے، جیسے کہ 2 آپ تھیٹر آف کانفلکٹ اگر دیکھ لیں گزشتہ چند مہینوں کے، ایک آپ روس اور یوکرین کے کانفلکٹ دیکھ لیں، اس سے پہلے جو آذربائیجان اور ارمینیا پر جو کانفلکٹ تھا، اور اس وقت سیریا کے اندر جو کانفلکٹ تھا، ریبلز ورسز دی سیرین آرمی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈرونز کا استعمال، راکٹس کا استعمال، مسلز کا استعمال جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے، اور یہ ایک ڈیفائننگ فیچر ہے. تو پاکستان کے لیے جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے، پاکستان کے دفاع کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، وہاں پر بڑی اسکروٹنی ہے، وہاں بہت زیادہ رکاوٹ ہے. اب اس کا کنٹراسٹ کریں کہ رکاوٹ کہاں نہیں ہے. امریکہ کی اپنی جو فنڈامنٹل ویلیوز ہیں امریکن ڈیموکریٹک سسٹم کی، پیکس امریکانا کی، جس کے اوپر پورا اسٹینڈ لیا ہوا ہے روس کے خلاف اور چین کے خلاف، وہ ان کو کس طرح سے پاکستان میں پامال کیا جا رہا ہے،
کوئی کنسرن آپ نے نہیں دیکھا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کا گلا کس طرح گھونٹا گیا، کیا صورتحال ہے، پاکستان میں پولیٹیکل پروٹیسٹ کا کیا حشر کیا جاتا ہے، پاکستان میں گولی کیسے چلتی ہے، اسلام آباد میسیکر، پاکستان میں عدلیہ کا، سپریم کورٹ کا کس طرح سے گلا گھونٹا گیا، پاکستان میں کس طرح سے آزاد پریس کو تباہ کر دیا گیا، اس کو خاموش کر دیا گیا، پاکستان میں کس طرح سے آپ نے انٹرنیٹ کو سلو کیا ہوا ہے، چاہتے ہیں بند کر دیتے ہیں، ٹویٹر کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، وی لاگس وغیرہ کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے ہیں، وی پی این کا کریک ڈاؤن کرتے ہیں. کبھی بھی کسی بھی پوائنٹ پہ گزشتہ 30-33 مہینوں میں ان تمام ایشوز میں میتھیو ملر کی امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کوئی بھی واضح سسٹینٹیو پوزیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آئی. یہ میرا پہلا پوائنٹ آپ نوٹ کیجیے. اب ایک دوسرا انٹرسٹنگ کنٹراسٹ دیکھیں. گزشتہ میرا خیال ہے 48 گھنٹوں کے اندر میتھیو ملر سے ہی شہید ارشد شریف کے حوالے سے ایک سوال پوچھا جلیل آفریدی صاحب نے، جن سے میری ملاقات تو نہیں ہے لیکن میری اندازہ ہے کہ فرنٹیئر پوسٹ سے وہ ریلیٹڈ ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہیں، بہت ہی تیکھے اور انٹیلیجنٹ و معنی خیز وہ کوشچنس پوچھتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی پریس بریفنگز میں. انہوں نے پوچھا کہ مجھے ریسنٹلی پتہ چلا ہے کہ ارشد شریف کو امریکہ نے ویزا نہیں دیا تھا باوجود اس کے کہ وہ ایک جرنلسٹ ان ڈسٹریس تھا. اس پہ میتھیو ملر صاحب نے کچھ ایسی انگریزی بولی جس کا کوئی مطلب نہیں تھا کہ مجھے پتہ نہیں ہے میں ویزے کے بارے میں کیسے کامنٹ کر سکتا ہوں، میں انڈیویجول چیزوں کے بارے میں بلا بلا بلا. نیکسٹ کوسچن. اچھا اب یہ ظاہر ہے کہ جتنا بڑا یہ ایک مشہور و معروف قسم کا قتل ہے اور یہ ظلم ہے اتنے پرومیننٹ جرنلسٹ کا جو دنیا بھر کے اخبارات اور انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کی زینت بنا، کیا یہ ممکن ہے کہ میتھیو ملر کو اس کی ڈیٹیلز نہ پتہ ہوں؟ اصل کہانی کیا ہے جو میری انڈرسٹینڈ جو مجھے پتہ ہے وہ یہ کہ جب دبئی میں شہید ارشد شریف تھے تو انہوں نے ڈیسپریٹلی برطانیہ اور امریکہ کا ویزا وہاں سے مانگا، اپلائی کیا، لیکن ان کو آگے سے یہ کہا گیا کہ یہ ویزا لینے کے لیے آپ کو پاکستان، دونوں ایمبیسیز نے ان کو یہ کہا، مشنز نے، کہ آپ پاکستان جائیں یہ ویزا لینے کے لیے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک نیچرل پروٹوکول ہے، لیکن یہ نیشنل پروٹوکول کہ آپ نے اپنے کنٹری آف اوریجن سے ویزا لینا ہے یہ اس وقت اپلائی نہیں کرتا جب ارشد شریف کو آپ اس کیٹیگری میں دیکھتے ہیں جرنلسٹ ان ڈسٹریس جو اپنے ملک سے جان بچا کے دوڑا ہے، جس کے خلاف 16 17 18 FIRs ہیں. تو یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈائنامک کیا ہے. اب آپ آئیں، آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے اندر پاکستان کے پرومیننٹ ویلاگر اور صحافی اسد طور صاحب کو ہالینڈ نے، نیدرلینڈز نے ان کو ایک ایوارڈ دیا ہے، ٹیولپ ایوارڈ فار ہیومن رائٹس. کنگریچولیشن ٹو اسد طور. پہلے مجھے کسی نے کہا کہ ان کو برطانیہ کی ایمبیسی نے، یہ برٹش گورنمنٹ نے ان کو ایک ایوارڈ دیا. جیسے مجھے کسی نے یہ کہا تو میں نے کہا کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، برطانیہ امریکہ ایسا ایوارڈ نہیں دیں گے بیکاز اٹ ڈزنٹ فٹ ان ٹو دی پولیٹیکل پیراڈائم. یہ یقینی طور پہ یورپین یونین نے یا یورپ کے کسی ملک نے دیا ہوگا. ذرا سا ہم نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ ہالینڈ اور نیدرلینڈ نے دیا ہے. میسج یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہالینڈ اور نیدرلینڈ کی طرف سے ہو سکتا ہے اس قسم کی مزید کمیونیکیشن یورپین ممالک کریں پاکستان کے ڈومیسٹک ایشوز و پالیٹکس کے اوپر. انہوں نے میسج دیا ہے پاکستان کے جنرل صاحبان کو کہ آپ کی جو ساری پالیسی ہے اس وقت ڈیموکریسی کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، پریس کے حوالے سے، فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے، ہم اسے اپروو نہیں کرتے. انہوں نے اپنے ڈسپلیجر کا یہاں پہ ثبوت دیا. جب بھی ایسی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اس کے اندر ایک پولیٹیکل کمیونیکیشن ہوتی ہے. میں آپ کو کچھ ابھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یاد کرواتا ہوں. انٹرسٹنگ چیز کیا ہے؟ میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ 2014 میں پاکستان کی پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن جناب محترمہ اسما شیرازی صاحبہ کو ایک امریکن فاؤنڈیشن نے پیٹر میکلر ایوارڈ دیا فار کریجس اینڈ ایتھیکل جرنلزم. اب اسما شیرازی صاحبہ کتنی ایتھیکل اور کتنی کریجس جرنلزم کرتی ہیں یہ آپ لوگ خود اس کا ججمنٹ اس کی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ان کو کیوں دیا گیا؟ یہ ان کو اس لیے دیا گیا ایز پر مائی انالیسس کہ اس وقت اسما شیرازی صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جنرل صاحبان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کی بڑی کنسسٹنٹ پوزیشن تھی. اور اس وقت کی جو امریکن فاؤنڈیشنز ہیں وہ یہ میسج بھیجنا چاہتے تھے کہ جو بھی پاکستانی فوج کے خلاف لکھ رہا ہے، بول رہا ہے، پوزیشن لے رہا ہے، اس کو انہوں نے وہاں پر انکریج کرنے کی کوشش کی. ہمیشہ ان ایوارڈز کے اندر اسی قسم کی ایک میسیجنگ ہوتی ہے. اب اسد طور صاحب کو یورپین سائڈ سے ایوارڈ دیا گیا ہے. یورپینز کا اس وقت پاکستانی پالیٹکس پہ جو رویہ اور رجحان یا دیکھنے کا انداز ہے وہ امریکن سے اور انگریزوں سے بہت مختلف ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مجھے کسی نے کہا کہ برطانیہ نے ایوارڈ دیا ہے اسد طور صاحب کو تو میں نے فوری طور پہ ان صاحب کو ہی کہا، میں نے کہا ممکن ہی نہیں ہے، یہ یقیناً طور پہ یورپینز نے یہ ایوارڈ دیا ہوگا. تو یورپینز ایک مختلف طرح سے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، امریکنز اور انگریز جو ہیں وہ پاکستان کی پالیٹکس کو ڈفرینٹ طور پہ دیکھ رہے ہیں. اب اگر اس وقت 2000 جو اس وقت کی پالیٹکس تھی 2009 اور 14 کے درمیان یا 2000 کنٹینیو کرتی رہی، اس میں پاکستان کی فوج کی بہت سی پالیسیز جیسے افغانستان اس قسم کی تھیں جنہیں امریکہ اور برطانیہ سینسر کرنا چاہتے تھے. اب اس وقت آپ میں سے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے شاید ٹھیک طرح سے اس کا اندازہ لگایا ہے کہ پاکستانی فوج کی ڈائریکشن میں تبدیلی آ گئی ہے. یہ وہ فوج نہیں ہے، یہ وہ سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے جو اس وقت سے تھی.
اور یہی اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے کہ وہ بہت سے آپ کے صحافی، اوپینین میکر، ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز جو پاکستانی فوج کے بہت دشمن ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ تنقید کرتے تھے اس ٹائم پیریڈ میں 9/11 سے لے کے 2022 تک، وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں اس وقت پاکستانی فوج، پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جنرل صاحبان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ وہ ایشوز ہیں جنہیں آپ کو غور سے دیکھنا ہے۔ اگر آپ ان ایشوز کو غور سے دیکھیں گے نہیں، ڈائسیکٹ نہیں کریں گے، تو بڑی حقیقتوں کو بھی نظر انداز کر دیں گے اور آنے والے وقت کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ میں نے دیکھا گزشتہ کوئی تقریباً 48 گھنٹوں میں پاکستان کے بہت سے صحافیوں نے اور ویلاگرز نے رچرڈ گرینل یا میٹ گیٹس کے جو ٹویٹس ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ کیپٹلائز کیا ہے۔ رچرڈ گرینل اور میٹ گیٹس نے اکیلے کچھ نہیں کرنا، انہوں نے کوئی توپ نہیں چلانی ہے۔ اصل میں ایک بدلتے ہوئے رجحانات ہیں، اور جو جنرل صاحبان کا پرابلم اور چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نئی ٹینڈنسیز، نئی رجحانات لے کر وائٹ ہاؤس میں اور امریکن پالیٹکس میں آ رہی ہے، اور یہ بدلتا ہوا جو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ جنرل صاحبان اس وقت اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا ہم چلیں ہندوستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، چین اور روس کی طرف۔ میرا پلان تو یہ تھا، جیسا کہ میں نے اپنا تھمبنیل بنایا، میرا پلان تو یہ تھا کہ ہندوستان اور چین کے درمیان اور ہندوستان اور روس کے درمیان گزشتہ چند دنوں سے، خاص کر کے 24 گھنٹے سے، جو بہت ہی انٹرسٹنگ اور بڑے اہم قسم کے ڈائنامک ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کے اوپر میں ایک تفصیلاً کامنٹ کروں، لیکن میں نے پاکستان کی پالیٹکس کو ڈسکس کرتے ہوئے اتنی دیر لگا دی ہے کہ اب اس کا وقت نہیں ہے۔ اس سے میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو میرا ویلاگ ہے چند گھنٹوں کے بعد، اس میں اسے ڈسکس کروں گا۔ اس اسٹیج پہ میں صرف اتنا بتاؤں کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے 16 دسمبر کے حوالے سے، جسے وجے دیواس کہا جاتا ہے، وکٹری ڈے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے ہندوستان کی جو ملٹری آرگنائزیشنز فوج ہے اس کو انہوں نے کنگریچولیٹ کیا اس بہادری اور جرت میں جو انہوں نے دشمن کے خلاف انہوں نے دکھائی۔ پاکستان کا بھی اس میں ذکر نہیں ہے۔ اس کے اوپر ہندوستان کے اندر بھی خاصا ریئیکشن ہے، اور اس کے اوپر بنگلہ دیش میں خاصا ریئیکشن ہے۔ اچھا، بنگلہ دیش میں جو ریئیکشن ہے وہ جو وہاں کی اس وقت انٹرم حکومت ہے ڈاکٹر یونس کی، اس کے جو منسٹرز ہیں، اس میں اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں اور خالدہ ضیاء کے جو لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، بنیادی طور پہ ان کا غصہ یہ ہے کہ نریندر مودی نے اس ٹویٹ کے اندر بنگلہ دیشی جو اسٹرگل ہے اور ریزسٹنس ہے، ان کی جو جرت بہادری ہے، اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ تو لوگوں نے ناراضگی میں یہ کہا ہے کہ در حقیقت ہندوستان محض یہ اصل اسٹرگل جو تھی وہ بنگلہ دیشی لوگوں کی تھی، بنگالیوں کی تھی، اور اس میں ہندوستان محض ان کا ایک ایلائے تھا۔ یہ ہندوستان کی اسٹرگل نہیں تھی، اور نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑا انٹرسٹنگ کویسچن اٹھتا ہے تمام لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں، مطلب پاکستانی ہو یا بنگلہ دیشی ہو یا ہندوستانی ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اس کویسچن کو ڈیبیٹ کریں۔ اگر ہندوستان کی ملٹری انٹروین نہ کرتی فارمر ایسٹ پاکستان کے اندر، اور مفتی بانی کو سپورٹ نہ کرتی، پھر فارمل انٹرونشن نہ کرتی، تو کیا بنگالی عوام ویسٹ پاکستان کے جبر اور استبداد سے نجات حاصل کر سکتے تھے؟ میرا یہ خیال ہے کہ الٹیمیٹلی انہوں نے کر لینا تھا، لیکن اس وقت نہ کر سکتے 1971 میں۔ اس میں مزید کئی سال کی لڑائی ہونی تھی، سول وار ہونی تھی، کئی سال اور لگتے، 4 سال، 5 سال، 6 سال۔ حاصل تو انہوں نے کر ہی لینی تھی۔ پاکستان، ویسٹ پاکستان، بیکاز آف دی جغرافیکل کنٹیگیوٹی ایشو دور تھا، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا ہمیشہ کے لیے، لیکن انڈین انٹرونشن اس سٹیج کے اوپر بڑی امپورٹنٹ تھی۔ اب گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان اور چین کے درمیان بہت انٹرسٹنگ بریک تھرو ہوا ہے۔ اسی طرح اس ہفتے میں ہندوستان اور رشیا کے درمیان بہت انٹرسٹنگ انرجی کانٹریکٹس ہوئے ہیں۔ ان سب کی میں تفصیلات جو ہے ایک اگلے ویلاگ میں بہت ہی تفصیل سے آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ ابھی اتنا ہی، تھینک یو۔